रफ़ाही काम करने का सबसे पहले ख़्याल किस वक्त आया? वो कौन सा पॉइंट था, कौन सा नुक्ता था कि आपको लगा कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए? जब कश्ती फंसी तो हमारे लिए बहुत मसला बन गया। फिर पिछले वाले हमें नहीं पता पीछे वाले क्या कर रहे हैं। पीछे वाले जो लोग खड़े थे रोड पर, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लगाना शुरू कर दी। बलोच साहब और उनकी टीम जो है वो अंदर गायब हो गई है, अब रब्ता भी कोई नहीं हो रहा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2 लाख खर्च आया है तो उस 2 लाख के आप ग़ालिबन हज़ारों पौधे नए लग सकते हैं ना, तो इसके बजाय ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि बंदा हज़ारों पौधे नए लगा दे बजाय इसके कि एक दरख्त को रेस्क्यू किया जाए? हम जो है ना वो एक जगह पर जलोवाली में गए, रात का कोई यही टाइम 8-9 बजे। हमने उन्हें कहा कि हम आपके लिए चावल लेके, हम आपके लिए खाना लेके आए हैं, तुरपालें लेके आए हैं। और जो हमें सबसे पहले बंदे मिले ना, वो दोनों ही बोल नहीं सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में लोगों को सम टाइम अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किलात का, आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और लोगों के दर्द को समेट लेते हैं, उनके दर्द को चुन लेते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक शख्सियत आज हमारे पास मौजूद है, नाम जिनका है अब्दुल बासित बलोच साहब। वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे ख़ासे इस एतबार से हैं कि इन्होंने एक दरख्त को गोद लिया है और उस बुनियाद पे इनको पाकिस्तानी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी है। और ये इनका जो एक कदम है बहुत ही एक यूनिक किस्म का कदम है। हम बात करेंगे उसी हवाले से बलोच साहब से भी, और भी इनकी ज़िंदगी के हवाले से जानेंगे कि जो है वो ये कहाँ से हैं और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। ये सारी बातें आज होंगी मौलाना अब्दुल बासित बलोच साहब से। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो हम आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, जो आपका सिलसिला है, जो आपने दरख्त को गोद लिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुक़द्दस मीडिया की पूरी टीम का शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। इस हवाले से ये है कि मेरा ताल्लुक़ उकाड़ा से है, और उकाड़ा की पहचान, हमारी पहचान जो है वो खानवादाए रसूल नगर, हज़रत कारी मोहम्मद या रसूल नगरी साहब, आप उनके ख़ानदान से? जी, उनके ख़ानदान, बल्कि और हमें ये एज़ाज़ हासिल है। सही है। और अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त दी, शर्फ़ दिया। तो आपकी उनके साथ कोई रिश्तेदारी भी है? जी जी, वो मेरे खालू भी हैं और मेरे ससुर भी। अच्छा, माशाल्लाह। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके जो फिर उकाड़ा से हमारा ताल्लुक़ है, वो भी बेसिकली उकाड़ा के फिर बाद में जो है वो साहिवाल शिफ्ट हुए। और तालीमी एतबार से दूसरा हमारा होता है कि आप पढ़े कहाँ से, क्या किया। मैं सिंपल जो है वो FA/FSC करने वाला बंदा था, और इन मदारस से मैं बहुत दूर था, मैं नहीं आना चाहता था इन मदारस में। अच्छा। मैं चाहता था कि मैं मॉडर्न तलीम हासिल करूँ, डॉक्टर बनूँ, और मेरी माँ भी जैसे मेरा पुत्र डॉक्टर बने, डॉक्टर बन, मेडिकल डॉक्टर बने। अच्छा। उन्होंने पता सी भी डॉक्टर बनना कितना औखा काम है। वो फिर उस पर एफर्ट हुई, अगर फील्ड में गए, महसूस हुआ कि हमारे पास का काम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमने अपनी फील्ड जो है फिर वो आर्ट्स की तरफ कर ली। हमने कहा नहीं, उधर नहीं जा सकते। मदरसे में आने से पहले? मदरसे में आने से पहले मैं FA करके मदरसे में आया। अच्छा अच्छा। और आया भी मैं जामिया अबू हुरैरा, जो इधर है क्रीम ब्लॉक वाला जामिया अबू हुरैरा जो है। अच्छा, आप सबसे पहले वहाँ पे आए? वहाँ अबू हुरैरा शरिया कॉलेज। सही सही सही। मैं वहाँ पर आया, वहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ा, क्योंकि मैंने FA किया हुआ था, तो वहाँ मैट्रिक लेते थे। तो मेरी उनके साथ कोई एडजस्टमेंट, मैंने कहा जी मैंने BA करना है आगे। उन्होंने कहा BA आपको हम करवाएंगे आखिरी 2 सालों में। 4 साल की उनकी तालीम थी। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं। फिर मैं जामिया रहमानिया में शिफ्ट हुआ। जब आप मदरसे में आए हैं तो वो आप अपनी ख्वाहिश पे आए या वालदा के कहने पे या किसी और के कहने पे? मदरसे में मैं पहले ये समझता था कि मदरसे में लोग जो है ना अपनी ख्वाहिश से जाते हैं, लेकिन मैं अपनी मजबूरी से आया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो फौत हो गए थे, और उसी साल ही मैं फिर मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हाँ बस आमीन। वो उसी साल फौत हुए, तो उसी साल मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं तालीम आगे जारी रखूँ। वो FSC शायद मैं कर ही लेता, लेकिन वो वसाइल ना होने की वजह से, और वो आपको पता है एक्सपेंडिचर आते हैं और वो सारा, लेकिन वो मैं ना उसको कर सका, कंटिन्यू ना रख सका। तो फिर मेरे पास ऑप्शन ये था कि या कोई जॉब कर लूँ, और या फिर जो अगर तालीम जारी रखनी है तो फिर किसी मदरसे का सहारा लूँ। सही। तो फिर वो 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा, बड़ा अच्छा वहाँ पे वक्त गुजरा। फिर मैंने BA करना था, मैंने कहा मैं BA साथ साथ मैंने तालीम भी जारी रखनी थी। तो फिर मैं जामिया रहमानिया शिफ्ट हो गया,
اور پھر جامعہ رحمانیہ شفٹ ہوا تو پھر وہاں سے میں پھر جو ہے نا وہ الحمدللہ نکل نہیں سکا، یعنی کہ 8 سال پورے کر کے وہاں سے الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ رفاہی کام کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو رفاہی کام کرنے کا سب سے پہلے خیال کس وقت آیا؟ وہ کون سا پوائنٹ تھا، کون سا نقطہ تھا کہ آپ کو لگا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ بیسیکلی جب میرے والد صاحب بیمار تھے نا، تو ان دنوں میں محسوس کرتا تھا کہ وہ 2001 کی بات تھی، تو کسی بندے نے نا ہمیں، میرے والد صاحب بیمار تھے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس پہ کتنا خرچ آتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بندے کا بیمار ہونا۔ وہ ہم بچے تھے ابھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہم ان تکلیفوں سے گزرے نہیں تھے۔ تو اس وقت کسی بندے نے نا ہمیں 10,000 روپیہ دیا تھا۔ اچھا، ہم اس بندے کو جانتے نہیں تھے، اور میں آج بھی اس کا شکر گزار ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون، یہ آپ کے مدرسے میں آنے سے پہلے کی بات ہے؟ یہ 2000 کی بات ہے۔ میں 2003-04 مدرسے میں آیا تھا، تو اس نے میرے والد صاحب کی نا وہ اس کے لیے دوائی کے لیے 10,000 روپیہ میں دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اللہ اس کو اگر ہے زندہ ہے تو اس کے رزق میں وقت عطا فرمائے، اگر فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے مغفرت درجات بلند فرمائے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں اس بندے نے ہمارے دکھ جو ہے نا وہ کتنے کم کر دیے ہیں، ان کو سمیٹ لیا ہے، اور ہمیں جانتا بھی نہیں ہے، اس کے رب کی رضا کے لیے اس نے کیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اگر ہمیں کوئی موقع ملے تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اچھا بلور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے ایک درخت کو گود لیا، مطلب اصطلاحاً کہہ سکتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا، ریسکیو کیا آپ نے، تو جو آپ نے ریسکیو کیا یہ اس کا خیال کیسے آیا؟ اور اس کے حوالے سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا خرچ اس پہ آیا؟ 2 چیزیں ہیں جی، ہمارے یہاں روایت ہے کہ ہم درخت بڑا ہو جائے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کو اب ختم کرنا ہے یا اس کو کاٹ دیں، اور وہ کاٹ کے اس کو ہم جلا دیتے ہیں، لکڑی بنا دیتے ہیں، کوئی لکڑی کہیں یوز ہو جاتی ہے، کبھی کاغذ بنانے میں، کہیں کسی کام میں، کبھی کسی کام میں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں درخت جو ہے نا وہ جو لگائے جاتے ہیں وہ ختم ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں۔ اور یہی ہمارا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ درخت ہم چھوٹے لگائیں گے، جو بڑے ہیں وہ کاٹے جائیں گے۔ تو اسی کانسیپٹ کے ذریعے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی جو ہے نا ہم بھی یہی کر رہے تھے۔ اچھا آپ کے مائنڈ میں یہی بات یہی تھا کہ جو بڑا درخت ہے اس کو ہم کاٹنے کو ہوتا ہے، اس نے وہ یعنی وہ ایک طرح کا ایک بوڑھا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ ہاں جی یہ ہو گیا۔ یہ جو ہے کچھ 6 مہینے پہلے ہمارے کچھ دوست ہیں، خواجہ مظہر نام ان کا، انہوں نے کوئی نا ایک بورڈ کا درخت جو ہے نا اس کو گود میں لیا، اس کی ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی، ہم نے دیکھی، ہم نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، یہ اتنا بڑا درخت انہوں نے گود لے لیا ہے اور پھر اس کو انہوں نے سیف جگہ پہ لگا بھی دیا ہے، یہ تو اچھا کام ہے۔ مطلب انہوں نے بھی اسی طرح ریسکیو کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حوصلہ ہوا، اور یہ ہمارا ایک گروپ بنا ہوا تھا، اس گروپ میں نا کہ ویڈیو آئی کہ یہ ایک جو ہے نا ایک پیپل کا درخت ہے اور اس کی عمر 50 سال ہے، اور یہ عسکری 11 جو ہے وہاں کی انتظامیہ کنسٹرکشن کر رہی ہے اس سائٹ پہ، اور یہ درخت کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ صاف ذرا ڈیمولش کر دیں گے یا بیچ دیں گے، جو بھی کریں۔ تو ہمارے لیے ایک شوق تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے خواجہ صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا واسف صاحب آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بلوچستان جا رہا ہوں، تو کام کے لیے ہم جا رہے تھے، وہاں پہ ہمارے پروجیکٹ چلتے ہیں پانی وغیرہ کے۔ تو میں نے کہا جی میں واپس آ کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ پروجیکٹ ہے، اس کو دیکھیں۔ میں نے کہا یہ ممکن ہے؟ ہم نے آپس میں بات کی، انہوں نے کہا ممکن ہے، انہوں نے کہا ممکن ہے، ہو جاتا ہے، یعنی کہ پودے کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا عمر 50 سال بتا رہے ہیں آپ، اور اتنے بڑے پودے کو شفٹ کرنا، انہوں نے کہا ہو جاتا ہے، آپ جائیں، جا کے اس کا جائزہ لیں، اور ٹیم جو ہے وہ ایکسپرٹس کی وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو بلائیں، وہ دیکھیں اور وہ اس پہ فائنل کریں۔ میں نے وہ تصویریں وغیرہ ان کو ٹیم کو بھیجی، انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا جی یہ ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے پہلا ایک امید افزا بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ٹیم نے کہا؟ ہماری جو ٹیم ہے، جو ہماری پتوں کی سے ہم ٹیم منگواتے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کے پودوں کے حوالے سے، اور پتہ پتوں جو ہے وہ ہب ہے شجر کاری کے حوالے سے، نرسری وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ ہمارے لیے حوصلہ ہوا۔ اور پھر ہم گئے جو ہے انتظامیہ عسکری والوں کی، ان کے پاس، اور ان کو ہم نے کہا بھی یہ پودا جو ہے اس کو آپ مارے نہ، یہ بچ جاتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ کیسے بچ جاتا ہے یار، ہم نے تو اتنے پودے جو ہیں کاٹ کے پہلے بیچے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کیسے بچ جائے گا؟ ہم نے کہا ہم ایفرٹ کریں گے، بچ جائے گا، ہم نے پہلے کیا ہوا تجربہ۔ وہ بھی تھوڑے بہت سیٹسفائی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا یار ویسے ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا پودا آپ اس کو بچا لیں، چلیں ایفرٹ کر لیں۔ تو ان کے لیے بھی پہلا تجربہ تھا اور ہمارے لیے بھی پہلا تجربہ تھا،
اور ہم دونوں ہی ایکسائٹیڈ تھے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا ہمارا تجربہ تو یہ تو بڑی بات ہو جائے گی اور ایک نیک نامی بھی ہے, اچھا کام بھی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس کو پھر جب کیا ان کے ساتھ مل کے, اللہ کا فضل ہے وہ پودا جو ہے وہ شفٹ بھی ہو گیا, وہ اب دوسری جگہ پہ اب کمپلیں بھی نکال رہا ہے, وہ بہتر بھی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب سارے لوگ سیٹسفائیڈ. دیکھ رہا تھا یہ اس ویڈیو میں کہ اس پہ آپ جو ہے وہ جہاں سے کاٹا گیا تھا وہاں پہ ہلدی لگا رہے تھے, اوپر پٹیاں وغیرہ لگا رہے تھے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے اس کا؟ وہ جب کاٹا جاتا ہے نا پودا تو وہاں پہ فنگس وغیرہ آ جاتی ہے, کیونکہ وہ انسیکیور ہو جاتا ہے. جیسے زخم آ جاتا ہے, زخم میں کوئی چیز جو ہے وہ بیکٹیریا وغیرہ آ جاتے ہیں, یہ بھی اس کا ایک زخم ہو جاتا ہے اس پودے کو, تو وہاں پہ بیکٹیریا وغیرہ آ جاتے ہیں, تو ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں, اور وہ اوپر پھر اس کو لیپ کر دیتے ہیں, پٹی باندھ دیتے ہیں اس کی ململ کی, تاکہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس پہ بیکٹیریا کا اٹیک نہ ہو. تو یعنی ابھی تک جو آپ نے وہ جو شفٹ کیا ہے وہ ابھی اپنی کمپنی نکالنا شروع ہو گیا؟ جی انشاءاللہ وہ نکال رہا ہے, وہی کمپنی نکال رہا ہے. مزید جو ہے یہ اگست کا, جولائی میں بارشیں شروع ہو رہی ہیں, جولائی اگست میں انشاءاللہ وہ یعنی آپ کا ایکسپیرینس صحیح رہا ہے, ہم اس کا فالو بیک دیں گے انشاءاللہ, ہم اس کا جو ہے نا وہ فالو اپ کریں گے. اچھا دوسرا وہ میرے کوشچن کا حصہ یہ تھا کہ اس پہ خرچ کتنا آتا ہے؟ خرچ اس کی پودے کے اعتبار سے آتا ہے, کئی پودوں پہ 10-20 ہزار بھی آتا ہے, کئی پودوں پہ 1,00,000-2,00,000 بھی. اب یہ جو پیپل والا ہے اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ 1,80,000 روپے خرچہ آیا, 2 لاکھ کے قریب ہی آیا تقریباً. اور اسی طرح جو ہے ایک ہم نے بورڈ کا پودا جو 200 سالہ اس کو ریسکیو کیا ہے, اس کو ہم نے صرف اس کی جو ہے نا وہ سوکھ رہا تھا اس کو بچایا, اس میں ہمارا 1,00,000 روپے خرچہ ہے. اس طرح پودے کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور اس پہ کتنا جو مشینری یوز ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے خرچ ہوتا ہے. نہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2 لاکھ خرچ آیا ہے تو اس 2 لاکھ کے آپ غالباً ہزاروں پودے نئے لگ سکتے ہیں نا, تو اس کے بجائے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ بندہ ہزاروں پودے نئے لگا دے بجائے اس کے کہ ایک درخت کو ریسکیو کیا جائے؟ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, ہم ہزاروں پودے نئے بھی لگاتے ہیں, لیکن جس پودے نے آپ کو 50 سال سرو کیا ہے, کیا اس کا اتنا رائٹ نہیں کہ اگر وہ بچ سکتا ہے اس کو ہم بچا لیں؟ اور وہ جو آپ نے ہزاروں پودے لگانے ہیں وہ 15 سال بعد انہوں نے پودا بننا ہے, 10 سال 15 سال بعد انہیں پودا بننا ہے. جو آپ کے پاس پہلے آلریڈی 50 سال کا موجود ہے, جس نے ایک 6 مہینے میں سال میں دوبارہ پھر کوپلے نکال کے دوبارہ پھر اس کی شاخیں بن جانی ہیں, دوبارہ پھر اس کا سب کچھ بن جائے, وہ بہتر نہیں ہے کہ آپ وہ ایک جو 38 کے لوگوں کو آکسیجن دینے کے لیے تیار کھڑا ہے اس کو آپ ریسکیو کر لیں. تو یہ سوال ٹھیک ہے کہ لگائیں, نئے بھی لگائیں, کوئی بچ سکتا ہے اس کو بچائیں بھی. تو جب آپ وہ مثال کے طور پہ یہ شفٹ ہو گیا تو اب اس کی بھی پرماننٹ کیئر کرنا پڑے گی یا کیا معاملہ ہوگا؟ جی بالکل اس کی پرماننٹ کیئر ہے, اس کا پانی اس کا جو ہے ہم باقاعدہ چیک کر رہے ہیں, جاتے ہیں, اور ہر ہفتے میں تقریباً ایک میرا وزٹ ہوتا ہے وہاں پہ, میری ٹیم وہاں پہ جاتی ہے, وزٹ کرتی ہے, چیک کرتی ہے, اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں پہ ہارٹیکلچر کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ ہم انسٹرکشن دے کے آتے ہیں کہ اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا بلور صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب یہ والا جو کام ہے درختوں کے حوالے سے, تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے آغاز السحر, تو اس کے علاوہ اور کون کون سے کام ہیں؟ شاید آپ کا اورفنز کا بھی ایک ادارہ ہے, آپ وہ بھی رن کر رہے ہیں, تو اس کا تھوڑا تعارف کروائیے گا کہ آپ جو ہے وہ اور اس کے علاوہ کون کون سا کام کر رہے ہیں؟ آغاز السحر گرین کمیونٹی پاکستان مختلف پروجیکٹ کرتی ہے. ہمارے 3 مین پروجیکٹ ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک ہے انسانوں کو گود لینا, جو ہم آرفن بچوں کو بلوچستان, سوات, تھر پارکر اور ڈیزرونگ ایریا سے جو سیلاب متاثر علاقے وہاں سے ہم بچوں کو یہاں پر لا کے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. دوسرا کام ہمارا ہے پودوں کو گود لینا, پودوں کو لگانا, شجر کاری کرنا. اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم لاکھوں پودے ہم نئے لگا چکے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ابھی 20 پودوں تک کم از کم 20 پودوں کو ہم ریسکیو کر کے بچا بھی چکے ہیں. اچھا 20 پودے ہو چکے ہیں؟ الحمدللہ 20 پودے ہو چکے ہیں, اور جن کو ہم نے ریسکیو کیا ہے. اور وہ اس میں جو ہمارے دینی ادارے ہیں ان کی ریشو بہت اچھی ہے اس حوالے سے کہ ان کو جب پتہ لگا کہ یہ بچ سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں فون کیا, جی یار یہ ہم بلڈنگ ہم نے بنانی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو کاٹیں, آپ آئیں اور ان کو پودوں کو کہیں اور شفٹ کر دیں, ہو سکتا ہے دوبارہ وہاں پہ چل جائیں اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ فائدے کا باعث بن جائیں, اور انہوں نے کروائے. یہ بڑی اچھی حوصلہ افزا بات ہے ہمارے لیے. تو تیسرا ہمارا کام ہے پانی مہیا کرنا. ہم بلوچستان, سوات, بلوچستان اور تھر پارکر میں صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں ہینڈ پمپس ہیں اور سمر سولر پروجیکٹس ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. بلوچستان میں ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے 200 ہینڈ پمپس جو ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب اگلے 200 جو ہیں وہ ہمیں سٹارٹ ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عید ہے, قربانی ہے, اور اس کے ہمارے یتیم بچوں کے حوالے سے جو ہے ہم پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں. عید یتیموں کے لیے عید کا اہتمام ہے. ابھی ہماری قربانی کا پروجیکٹ چل رہا ہے,
اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بچے ہمارے پاس تھے، ہمارے پاس 16 بچوں کی اسپیس ہے، ہم نے 20 آرفن فیملیز کے لیے قربانی کا اہتمام کیا، اور وہ قربانی کا اہتمام کیا کیا کہ ہر ایک کو ہم نے ایک اچھا بکرا لے کے دیا جس کی قیمت جو ہے 40,000 تک ہے، وہ ہم نے الحمدللہ ان کو لے کر دیا. اور وہ ہمارے بچے جو ہیں ابھی ہم نے ان کو گھر بھیجا ہے، اور وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنی قربانی جناب علی وہاں پر کریں گے، اور اپنے انداز سے کریں گے، اپنی خوشی سے کریں گے، اپنے بکرے کے ساتھ کریں گے. اور اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس دینا، اعتماد دینا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تھے تو اب اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کریں بھی لوگوں کے خیال. اچھا، آرفنز کے حوالے سے ایک کویشچن ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ جو بچے آپ کے پاس یہاں موجود ہیں، تو ایک آپشن یہ نہیں ہے کہ جو اگر وہ یہی بچے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، اہل خانہ کے ساتھ رہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، اور وہاں ان کی پرورش کی جائے، وہاں ان کو مطلب پیمنٹ کی جائے، اور وہ جو ہے وہاں پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، کیا یہ بہتر آپشن نہیں ہے؟ مے بی اس میں جو آپ کا خرچ ہے وہ بھی اس نسبتاً کم آئے. اس میں بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ پر برڈن بھی کم آئے گا، خرچ بھی آپ پہ کم آئے گا، اور آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ایک لالچ رکھتے ہیں، ہر بندہ ایک لالچ رکھتا ہے، اور وہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے نا کچھ کما کے لائے گا، اب یہ مہینے بعد اس کی آ جائے گی، اور اس کو ہم یوٹیلائز کر لیں گے. اور ہم یہاں بیٹھے، مثال ایک بچہ یہاں پر، ہم بچہ ہے باہر خان بلوچستان کا ہے، ہم مہینے بعد اس کو 10,000 یا 5,000 بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مہینے بعد ہم ایک اس کی تصویر بھیج دیتے ہیں، یا کوئی ہمارا وہ ہوگا، اس فارم ہوگا، اس کو فل کر کے بھیج، وہ ہمارے یہاں فارمیلٹیز ہوتی ہیں. تو اس سے ہم نے وہ کیا ہے، وہ بھی کیا اب کر بھی رہے ہیں، وہ بھی کر بھی رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ کے گولز ہوتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو مزید شائن کریں. وہاں پہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی تعلیم نہیں ہے، اور اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کو آپ جس مقصد کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں ویسے اپنے پاس لے کر آئیں، اور اس کا پھر آپ کو اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. پھر بچے جو ہیں وہ بھی شائن ہوتے ہیں. اب ایک بچہ بارکھان بیٹھا ہے، بلوچستان بیٹھا ہے، اس سے بھی آگے 3 گھنٹے کے سفر پر پیدل جانا ہے اس نے، ٹھیک ہے، وہاں سے چل کے وہ اسکول آئے گا، اسکول میں کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا. ایک بچہ یہاں ہمارے پاس لاہور میں جوہر ٹاؤن میں بیٹھا ہے، اور لاہور کے جوہر ٹاؤن اسکول کا ہب ہے، اور یہاں سے ہم اس کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، اور وہاں پر جانا ہو جاتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے پڑھ کے آتا ہے، اور اس کی تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے. تو اس کا امپیکٹ تو زیادہ ہوتا ہے میرے خیال میں. اور یہ ہم جو ہے وہ تعداد تھوڑی پہ کر رہے ہیں، اور وہ ہم زیادہ تعداد میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ ان بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اچھا بلور صاحب، آپ مطلب سیلاب میں بھی کام کرتے ہیں، قحط سالی میں بھی کام کرتے ہیں، طوفان جو بھی معاملہ ہو، اس طرح کا آزمائش ہو، اس میں آپ کام کرتے ہیں، بلوچستان میں کرتے ہیں آپ، جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں بھی کرتے ہیں، آپ جنوبی پنجاب میں بھی کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کے کام آپ کرتے ہیں تو اس میں سم ٹائم رسک بھی نہیں ہو جاتا کہ جو انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ کوئی ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہو؟ یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جس کنڈیشن میں جا رہے ہیں نا، آپ جا رہے ہیں ریسکیو کے لیے آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ آگے جو ہے وہ کھائی ہے، آگے جناب علی جو ہے وہ گڑھا ہے، آگے کیا صورتحال ہے. پانی چل رہا ہے تو پانی جو چل رہا ہے نا اپنی جگہ اسپیڈ سے، آپ کو لگ رہا ہے جیسے پانی چل رہا ہے دریا میں ہی پانی چل رہا ہے، لیکن وہ دریا نہیں ہے، وہ تو پانی جو ہے سیلاب کا وہ سب وہ کراس کر کے جا رہا ہے. تو اس لیے ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہے. اور ہم یہاں پر ادھر یہ سیلاب آیا پچھلے سال ستلج والا، کنگن پور والا، تو ہم جو ہے نا ہم ہیڈ سلیمان کی بالکل جہاں سے وہ پانی نکلتا ہے ہیڈ سلیمان کا، کیونکہ آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ اس لیول کو جانتے بھی نہیں ہوتے. آپ تو ایک ٹارگیٹ سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سامنے جو ہے 100 لوگوں کا گھر ہے، محلہ ہے یا گاؤں ہے، وہاں میں نے پہنچنا ہے، ان کو ان تک کھانا پہنچانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا. ہم نے کہا جی یہ ڈال دیں کشتی اس میں دریا میں. اب دریا اپنے پورے فلو پر ہے، ان دنوں سیلاب جو ہے عروج پر ہے. اب دریا میں جب کشتی گئی تو کشتی صاحب جو ہے ہماری، وہ اب ہماری کشتی کی جو صورتحال ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہ کشتی چل کے ان کے برے حال ہوتے ہیں، وہ بند ہو گئی. اب اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ جو ملا تھا، ہم جو وہ گورنمنٹ کا بندہ تھا، اور ہمارے ساتھ بیڈ لک یہ ہوئی کہ ہم اپنے فون پیچھے دیکھ گئے تھے سارے، ایک فون ہمارے پاس تھا وہ بند ہو گیا. اچھا وہ بھی بند ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا، کشتی بند، فون بھی بند ہو گیا. اور پیچھے والے بوائے میں فون کرے رابطہ کوئی نہ ہوئے، اور وہ پیچھے جو روڈ پہ کھڑے تھے انہوں نے تو وہاں پھر شور شرابہ ڈال دیا. انہوں نے کہا ہمارے بندے اندر ڈوب گئے. اور وہ جو ہمارا ملا تھا اس کے پاس بھی کوئی فون نہیں تھا.
اسے وہ بھی وہ آگے اپنے سنگل جو ہے. یہ ٹائم کون سا تھا؟ ٹائم 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم, 4 ساڑھے 4 بجے کا, اور 4-5 بجے وہ بند کر دیتے ہیں کشتی. وہ ہمیں آخری وہ ہمیں ایز اے جو سپورٹ کر رہے تھے کہ چلیں یار آپ اتنی دور سے آئے ہیں, چلو میں آپ کو آگے چھوڑاؤں گا, آپ وہاں پر کر لیجیے گا ایکٹیویٹی کر کے. اس نے واپس بھی لے کے آنا تھا؟ اسے واپس بھی لے کے آنا تھا. تو اب پھر کشتی جو ہے اس نے سائڈ پہ لگائی, وہاں سے کشتی پھنس گئی. جب کشتی پھنسی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ بن گیا. پھر پچھلے والے ہمیں نہیں پتا پیچھے والے کیا کر رہے ہیں. پیچھے والے جو لوگ کھڑے تھے روڈ پر, انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ لگانا شروع کر دی. یہ بلوچ صاحب ہے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اندر غائب ہو گئی ہے, اب رابطہ بھی کوئی نہیں ہو رہا ہے. اور وہ خبریں ہم نے بھی پڑھی, بالکل پریشانی, اور ہمارے لیے بھی بڑی وہ ہمیں تو بالکل اندر تھے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے باہر اور کیا صورتحال. ہمارے تو اپنے موبائل سارے بند ہو گئے اور سگنل وہاں پہ تھے نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر وہ جو ہے وہ ملاح ہمارا وہ تھوڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ساری رات کھڑے رہیں گے. ابھی کسی نے پیچھے سے آنا نہیں کیونکہ شام ہو گئی ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو دریا کی رو پر بہا دیتے ہیں کشتی کو, ٹھیک ہے. اب دریا کے اندر پیٹ میں ڈال کے اس نے بہا دیا. اچھا, بہا دیا. پہلے آپ کھڑے رہے, پھر اسے بہا دیا. اس نے کہا بھائی اب ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, یعنی کہیں نہ کہیں تو کہیں جا کے جب ہمیں روشنی کی نظر آئے گی وہاں پر جو ہے نا سائڈ پہ لگا. تب تک رات ہو چکی تھی, رات 7-8 بجے, 7 ساڑھے 7 کا ٹائم ہو چکا تھا. تو ہم نے وہ بہا دیا. جب وہ پھر ہمیں کوئی تقریباً جو ہے وہ 8-10 کلومیٹر کے بعد وہ جا کے, اور اتنی سخت ہوا چل رہی ہے اور ہماری کشتی جو ہے نا ویسے وہ ہمیں بار بار کہتا ہے کلمے پڑھ لیں جی, کلمہ پڑھ لیں. وہ کشتی بس وہ ہوا پہ چل رہی ہے ہمارے کو, نہ ہمارے پاس کوئی چیز, ہماری تو موٹر خراب ہو گئی. اب وہ ملا کے پاس جو ہے وہ چپو ہوگا تھوڑا بہت, اس کے ساتھ وہ کبھی سیدھی تھوڑی بہت کر لے, باقی وہ یہی کہ کلمے پڑھ لیں جی, کلمے پڑھتے جائیں. یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. کوئی 10 کلومیٹر آگے جا کے ہمیں جو ہے نا وہ ایک نظر آئی روشنی. تو اس ہم نے کہا ادھر چلو. اس نے ادھر جو ہے وہ کی, تو وہ جا کے سائڈ پہ لگی اور ہم نے آواز دی. جیسے اس نے آواز دی تو وہ گاؤں والے بھاگ کے آئے. انہوں نے کہا کیا یہ آپ کدھر سے رات کے 8-9 بجے آئے, یہ کون ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ریسکیو لیے گئے تھے, لیکن خود ریسکیو جو ہے نا وہ مصیبت میں. تو پھر وہ آئے, انہوں نے ہمیں نکالا. پھر جب باہر نکلے تو اس وقت تک تو خبریں پورے پاکستان میں پھیل چکی تھیں. پھر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم بچ گئے. لیکن یہ ہمارے لیے بھی بہت پہلا انسیڈنٹ تھا کہ ہم اس طرح دریا کی جو ہے نا وہ رو پہ بہ رہے ہیں, ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی رسک بہرحال موجود ہے. رسک سر یہ ہر جگہ پہ موجود, اللہ کے توکل پہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا حالات کیسے چل رہے ہیں. اور بعض اوقات جو ہے بارش جو ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پھنس جاتے ہیں, اندر کام کر رہے ہیں, باہر جو روڈ ہم نے کراس کیا ہے وہ روڈ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے بھی کہیں ہوتا ہے کہ وہاں بھی آپ کی راتیں وہیں گزر جاتی. تو یہ ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہمارے کسی کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا. اچھا, جب جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا پچھلے سال یا غالباً 2022 میں آیا, تو وہاں پہ جو آپ نے حالات دیکھے, تو کوئی ایسی ماں, کوئی ایسی فیملی جس کو دیکھ کے آپ کو بہت ہی محسوس ہوا ہو کہ یہ بہت بڑی آزمائش سے گزرے ہیں؟ ہاں بالکل. جب میں جلو والی وہاں پر ہے, ایک علاقہ تونسے کا علاقہ جلو والی, جب ہم وہاں پر گئے تو ہم تو روٹین میں, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور پھر اس کو ریسکیو کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور پھر ہمارے ادارے بھی آپ کو پتہ ہے بہت لیٹ پہنچتے ہیں اور علاقہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا جب سیلاب آتا ہے. آپ کی بھی غالباً شروعات تھی نا؟ میری بھی شروعات تھی 2022 میں, میری بھی شروعات تھی, مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. تو ہم جو ہے نا وہ ایک جگہ پر جلو والی میں گئے, رات کا کوئی یہی ٹائم 8-9 بجے. ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے چاول لے کے, ہم آپ کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں, ترپالیں لے کے آئے ہیں. اور جو ہمیں سب سے پہلے بندے ملے نا وہ دونوں ہی بول نہیں سکتے تھے اور ان کے گھر دونوں کے ہی بہہ گئے تھے. اور جو ان کے چہروں پہ کرب تھا اور جو تکلیف تھی اور جو وہ رو رہے تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے بس یہ جو کپڑے ہیں یہی ہیں, بس یہ اور کچھ نہیں بچا, کچھ بھی نہیں بچا. اور اتنی جلدی وہ اتنا سپیڈ سے آیا وہ سیلاب, ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں. باقی ہم نے پھر جا کے دیکھا بھی, ہم نے ایسے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں جی ہمیں بچا ہی کچھ نہیں, باقی ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا. وہ صرف جانور جو ان کے جتنے وہ باہر نکالیے تھے, باقی وہ سارا کچھ بہہ گیا ان کا. اور پھر اب تو وہ میرے بڑے یار ہیں جی, اب تو وہ صاحب ذرا دوست. ہم اس وقت سے لے کے ہم نے الحمدللہ جن علاقوں میں کام کیا ہے ان سے ہمارا ایک محبت کا تعلق بنا ہوا. اب میں وہاں پہ چلا جاؤں تو جناب وہ پورے کا پورے گاؤں جناب علی وہ آ جاتے ہیں, وہ ان کی محبت ہوتی ہے, وہ آ کے بیٹھتے ہیں. آپ وہ اب تو وہ صاحب اب تو مصیبتیں نکل گئے, تو اب وہ جناب باقاعدہ ہمارے لیے چائے یہ وہ کہ ہمارے پاس چائے پی کے جائیں, کھانا کھا کے جائیں, تو بڑی وہ محبت کرتے ہیں. لیکن تکلیف جیسے جو وہ مجھے پہلی رات نہیں بھولتی
کہ جب میں اس کو سامنے گیا تو وہ دونوں ہی جو تھے نا وہ بول نہیں سکتے تھے اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے کہتے تھے کہ کوئی سر چھپانے کے لیے کوئی چیز دے دو. تو ہم نے جو کوئی دیا, لیکن یہ ہے کہ وہ تکلیف تھی. اور اسی طرح ایک جگہ پہ ہم گئے بہت, اور وہ بھی انتہائی, ہم جا رہے تھے, ہم آگے گزر رہے تھے, ہم وہاں پہ جا نہیں رہے تھے, ہم اس سے آگے گزر رہے تھے کسی اور علاقے میں جانا, اور وہ علاقہ اتنا افیکٹڈ ہے سیلاب سے تھا کہ جتنا بھی فلو آ رہا تھا سیلاب کا وہ اس گاؤں کو ٹچ کر کے آگے جاتا تھا دریا میں, ادھر ہی جنوبی پنجاب. تو ایک نا ہم سستانے کے لیے بیٹھ گئے, کسی بڑے منجے پڑے تھے وہاں پر, ایک ڈیرا تھا, وہاں بیٹھ گئے. تو ہم نے پوچھا بابا جی کی حالات نے اتنے دے, تو وہ کہتا ہے پتر حالات صحیح نے, بس گزارا کر رہے ہیں, سارے کول تو اللہ کا فضل ہے, بچے وہ بچ گئے ہیں, کچھ ڈوب گئے. مجھے کہتا ہے یہ نا سامنے دیکھیں, سامنے میں نے دیکھا تو نا وہ ایک جھونپڑی تھی. کہتا ہے یہ 2 بہنیں ہیں صرف, ان کی والدہ بھی کوئی نہیں ہے, والد بھی کوئی نہیں ہے, جوان بہنیں دونوں, اور رہتی بھی ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک کنویں پہ رہتی ہیں, وہاں پہ رہ رہی ہیں, اور گھر بھی گرا ہوا ہے, گھر بھی ان کا گر گیا ہے اس سیلاب کی وجہ سے, اور بہت برے حالات ہیں, ان کو جگہ دیکھ لیں. اور ہم واقعات میں گئے تھے, ہم نے دیکھا تو ہم خود حیران رہ گئے. کوئی ایک انہوں نے لگایا ہوا, کسی نے خیمہ دیا ہوا تھا, اس خیمے میں بیٹھی ہوئی, گھر کی چھتیں جو ہیں سارا کچھ گرا ہوا, بہت برے حالات. صرف 2 بہنیں, جوان دونوں بہنیں, اور کوئی موجود اور کوئی موجود نہیں. تو ہم نے کہا آپ یہاں سے چلی جائیں. انہوں نے کہاں جائیں, ہر جگہ پہ, ادھر جو ہمارے ننیال ہیں وہاں پر بھی سیلاب آیا ہوا ہے, اور جو ہمارے ددیال ہے وہاں پر بھی سیلاب آیا ہوا ہے. وہ اپنی جو ہے زندگی میں کو رو رہے ہیں, تو ہم کہاں جائیں. یہی ہے اب ہے یہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو دیکھتے. پھر الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا محبت, بڑا جو ہے وہ, پہلا ہم نے کیا کیا, ان کو ریسکیو کیا, ان کو خیمے پہنچائے, ان کو کھانا پہنچایا, راشن پہنچایا. پھر ہم نے کہا کہ جی پہلا گھر جو ہے نا ہم سیلاب کے بعد جو بنائیں گے وہ ان کا بنائیں گے. الحمدللہ ہم نے پھر ان کو گھر بھی بنا کے دیا, 4 دیواری بنا کے دی. پھر ہم نے ان سے یہ بھی کیا کہ آپ کی شادیاں ہوں, جب آپ کے ننیال والے, ددیال والے آپ کی شادیاں کریں تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی, اور پھر الحمدللہ ان کی شادیاں بھی ہو گئی الحمدللہ. بس ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے, یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ بلوچستان سائڈ پہ بھی گئے, تو بلوچستان کی محرومی کے حوالے سے کافی بات ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے بڑی محرومی کیا ہے ان لوگوں کی؟ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. محرومیت تھوڑی ہے, کمیونیکیشن گیپ زیادہ ہے, گیپ زیادہ ہے ہمارا, اور ان کی جو بات ہم تک نہیں پہنچتی, ہماری بات ان تک نہیں پہنچتی, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے, اور محرومیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. باقی اسی وجہ سے وہ اعتماد کی اعتماد باقی یہی ہے, اگر آپ چولستان جائیں تو اس سے برے حالات چولستان میں بھی ہیں. اچھا, اس سے برے حالات چولستان میں بھی ہیں, لیکن وہ اب لوگ اپنے حالات سے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, اور اس میں جینا انہوں نے سیکھ لیا ہے, اور اسی کے مطابق وہ اب اپنی سروائیو کر رہے ہیں. سروائیو نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو گروتھ کر رہے ہیں. اب اگلے 10 سال 15 سال بعد آپ دیکھیے گا, آپ کا بلوچستان جو ہے وہ ایک شائن بلوچستان جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور کیونکہ اس کا ینگ جنریشن جو ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو ہم بندوق اٹھا لیں یا ہم قلم اٹھا لیں. اب وہ قلم اٹھانے کی طرف آ گئے ہیں, اور اس کا بہت اچھا امپیکٹ جو ہے وہ پڑ رہا ہے, اور ہمارے وہ نوجوان جو ہے پڑھ کے جا رہے ہیں, اور وہاں پر اچھا جو ہے امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن پانی کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں, آپ نے بھی کئی دفعہ ویڈیو لگائی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں دوسرا کھارا پانی پینے کے اوپر نا, تو اس کا کیا سلوشن ہے, یعنی پانی کے کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ پانی کی صورتحال تو پورے پاکستان میں اب خراب ہو رہی ہے. یہ صرف اس کا حل اس کا نہیں, ہمارے لاہور کی دیکھ لیں 800 فٹ پہ چلا گئے. یہاں پہ لوگ افورڈ کر لیتے ہیں, کروا لیتے ہیں. وہاں پر بھی پانی جو ہے 800 فٹ پر ہے, لیکن وہ افورڈ نہیں کرتے, وہ نہیں لگواتے. تو اس لیے یہ مسائل تو ہیں. اب ہمارے یہاں پر ایک بہت اچھے دوست تھے, طارق صاحب ان کا نام تھا, اور وہ پورے پاکستان میں کچن گارڈننگ کا ایک بڑا نام تھا, آرگینک کا. تو وہ کل پرسوں اس نے ویڈیو لگائی, اس نے وہ کہا, اس نے کہا میں 15 سال سے اس مٹی کو سونا بنا رہا تھا, 15 سال سے میں اس چھت پہ کچن جو ہے وہ, اور روف ٹاپ پہ کرتا تھا وہ گارڈننگ, اور اب 2 مہینے ہو گئے ہیں میں یہاں پانی نہیں دے سکا. میرے لاہور میں یہاں آدھے گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے, اور آدھے گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے تو میں اپنے پودوں کو پانی نہیں دے سکتا, میں اپنے پینے کے لیے پانی سیو نہیں کر سکتا, میں ان کو کیسے بچاؤں؟ اور وہ سارے اس کی تباہی. تو یہ حالات لاہور کے ہیں, اور یہ جا رہا ہے نیچے, پانی مزید جا رہا ہے. ہم اس کو نہیں سیو کر سکے, ہم نہیں سیو کر رہے, ہم خیال نہیں کر رہے. اب ہمارے مساجد والے وہ سمجھتے ہیں کہ گندا پانی ہے اس کو جانے دو, اور وہ گندے پانی کی وجہ سے جناب علی وہ اتنے ہزاروں لیٹر پانی جو ہے اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں, اور روزانہ کرتے ہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں نیا پانی آتا ہے, نیا پانی نہیں آ رہا,
نیا پانی نہیں آ رہا، وہی پانی نیچے جاتا ہے، کچھ بچ جو وہ سائیکل ہو کے واپس آ جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں روزانہ ذائقہ چینج ہو رہا ہے پانی کا. جی اب پہلے پانی یہ ہمارے علاقے کا اچھا تھا، اب ہمارے علاقے کا پانی خراب ہو رہا ہے. وہ بیسیکلی وہی ہے، جو گندا پانی جو ہے نا وہی اس میں شامل ہو کے دوبارہ پھر آپ کے پاس آ رہا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم پانی پر کام جو ہے نا وہ چاہے آپ کا پنجاب ہے، چاہے آپ کا بلوچستان ہے. پنجاب میں تھوڑا سا کم مسئلہ ہے، بلوچستان میں تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی جینا سیکھ لیا ہوا ہے. دادوں کو پتہ ہے کہ ہمیں پانی کہاں سے ملنا ہے، ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور کس طرح سارا سال جو ہے وہ پانی کا استعمال کرنا ہے. ان کی محرومی وہی ہے ایجوکیشن والی، وہ الحمدللہ مجھے امید ہے کوئی 8-10 سال میں وہ پوری ہو جائے گی. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے جتنے پروجیکٹ ہیں ان میں سے کون سا پروجیکٹ ایسا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ کرتا ہے؟ میں بیسیکلی محبت تو کرتا ہوں شجر کاری سے، وہ میری یہ بنیاد تھی، یہیں سے میں نے سٹارٹ لیا. اور میں نے 2 روپے کی وہ جو آپ بھی شاید شامل ہو اس میں، میں نے پاپولر کی کل میں 2 روپے کی ایک لگائی تھی، 2 روپے کی ایک قلم، تو ہزاروں لوگوں نے اس پہ شامل ہوئے. وہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا، تو وہ میری انسپائریشن تھی. اور گاؤں کے ساتھ جو ہے 4 کلومیٹر جو ہے شجر کاری کی، وہ ہمارا بہت کمال کا پروجیکٹ تھا. وہ ہمیں کسی نے ڈونیٹ کیا، انہوں نے کئی پودے لگائے، ہم نے لگا دیے، تو الحمدللہ آج وہ جوان ہو گئے. تو یہ ہمارے بڑی انسپائریشن. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری برکت کا ذریعہ ہے نا وہ ہے ہمارے آرفن کے جو بچے ہیں. اور ہم تو میں کئی دوست کہہ رہے بلوچ صاحب آپ فوراً بڑے فوراً جو ہیں وہ وائرل ہو گئے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہر جگہ پہ جناب آپ کی بڑی ویڈیو چل رہی ہیں، یہ وہ. میں نے کہا یار میں تو 6 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، شجر کاری میں کر رہا ہوں، پودوں کو جوان کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب کا کرم ہے، اور جو میرے پاس رب کے مہمان آئے ہوئے نا یہ ان کی خدمت کا صلہ ہے اور ان کی برکت ہے کہ رب نے ہمارے بھی وہ بنے جو ہے نا وہ اگر پڑے ہیں، یہ وہی ہوا ہے. یہ تو دیکھیں نا برکت کی بات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بالکل. یہ تو اور میں تو پھر پہلے میرے ذہن یہی تھا کہ یہ بچے جب ہمارے پاس آئیں گے نا تو ان کو کیش کرا کے نا ہم بڑے پیسے اکٹھے کریں گے. اور یہ ہمارا جس طرح آج کل ہو رہا ہے آرفنیجز میں، یعنی وہ پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیش کروایا جائے. صاحب سر آپ کے پاس ایک جو آ گیا نا، ایک کیش کروانے کے لیے ایک چیز آ گئی. اب یقین جانے جو میرے پاس مہمان ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تصویر نہ ہی بناؤں بچوں کے ساتھ. تو کیوں یہ اب محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی میں جو ہے نا کسی کو دکھا کے کوئی اس سے ایوارڈ نہیں لینا، رب سے یہ ایوارڈ رب سے لینا ہے. اٹیچمنٹ ہو چکی صحیح ہے ہماری خاندان کی ہماری پوری فیملی کی. اور میری بیگم جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ کیونکہ میں تو سارے باہر کے کام سنبھالتا ہوں، جو ایز اے پرنسپل اس کو وہ ڈیل کرتی ہیں الحمدللہ. وہ سارے ان کی بچوں کی A to Z جتنا بھی مسائل ہو جائے. اچھا سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ پیسے اکٹھے کرنا مطلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کچھ لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے، تو ایسے میں یہ کام آپ کے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ یہ کام تو ابھی بھی یہ مشکل ہی ہے، مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی وہ ایک انا ہوتی ہے، اپنا ایک ہوتا ہے وہ عزت نفس جو ہے، اس کو آپ ایگو بولتے ہیں، اس کو ہرٹ تو ہوتی ہے بہت ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جو ہیں انہوں نے اپنے خیر کے مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا ہے، تو ہم اور ان کو لوگوں نے باتیں کی ہیں تو ہم کون سے کس بات کی موری ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ بھی ملتا ہے کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو 4 لوگ جو ہیں وہ تائید کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر پازیٹیو ہو نا اور آپ کی پروڈکٹیو ہو کرٹیسزم تو اس کو آپ قبول کریں. اور میں تو بڑا ابھی بھی آج بھی ہم ایک جو ہے نا ہمارے ایک ڈونر ہیں تو وہ ماشاءاللہ سیکٹری لیول کی خاتون ہیں، لیکن وہ ہم سے جب بھی بات کرتی ہیں تو کریٹیکل انداز میں کرتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کا یہ، لیکن وہ پازیٹیو کرٹیسزم آپ کو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ نے کیا، یہ نہیں کیا، آپ اس میں سستی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور ہمیں وہ اس سے جو ہے نا وہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری کلاس لے رہی ہیں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلی دفعہ اپنے آپ کو مزید تعمیر کرتے ہیں، مزید بہتر کر. اور آج ہی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا، کہتے ہیں جی آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے کہا اخراجات تو ہیں. اب حالانکہ وہ ہمیں سمجھا رہی تھی لیکن ان کا انداز جو تھا وہ کہ آپ اخراجات بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کر کے ہم اس طرح اس ڈاؤن کر کے اس طرح، اور وہ ہم نے کر بھی لیے، وہ ہو بھی گئے، اور اس کو مینیج بھی کر لیا. تو اس طرح جو ہے کہ اگر پازیٹیو کرٹیسزم کرے تو میں اچھا لگتا ہے.
اور جو جن کا مقصد ہی ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دیوار سے گزرتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ پھر ہم اگنور بھی کرتے ہیں. ہاں جی وہ ایسے ہیں, ان پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو لاسٹ میں آخر میں ہمارے سننے والوں کو, ناظرین کو, کوئی اس رفاہی کاموں کے حوالے سے کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں آپ؟ یہ رفاہی کام جو ہے نا یہ رب کی توفیق ہے, اور آپ میں سے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ملتی رہتی ہے. کسی کو چھوٹی سطح پہ مل جاتی ہے, کسی کو بڑی سطح پہ مل جاتی ہے. کوئی اپنے لیے کر دیتا ہے, کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے کر دیتا ہے, کسی کو اللہ موقع دیتا ہے وہ لوگوں کے لیے کر دیتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں, اس سطح پر بھی ہیں, اپنے حصے کی شمع جلاتے رہا کریں, اور اس سے جو ہے نا آپ رب کے ہاں بھی انشاءاللہ آپ کی قبولیت ہوگی, اور رب کے بندوں کے ہاں بھی ہوگی, اور اس سے ہمارا معاشرہ بھی ضرور جو ہے وہ بہتری آئے گی. معاشرہ میں بہتری نہ بھی آئے تو آپ کی ان سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے اپنی ایفرٹ کی ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ جہاں جتنی آپ خیر کر سکتے ہیں وہ خیر کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں. بلور صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین کرام, انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور ایک شعر جو میں نے کل پڑھ رہا تھا تو میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس صبح کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں. تو ہم سب کو ایسے لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے, اگر ہم جو ہے مالی تعاون نہیں کر سکتے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ایموشنز کا, جذبات کا تعاون ان کو حاصل رہنا چاہیے. تو انہی کلمات کے ساتھ اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.